वाजिबुल एहतराम, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा और अल्लाह की शान दूसरा अशरा भी चल रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया कि इस महीने का दूसरा अशरा मग़फ़रत का अशरा है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, मेरा अल्लाह उसको माफ़ करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए, रहमत के दरवाज़े खोल दिए, ताकि मेरा बंदा मेरे से किसी न किसी बहाने से मांगे, मैं इसको माफ़ करूं। सूरत आराफ 8वां पारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका के अंदर फरमाते हैं, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, मेरी रहमत नेक लोगों के बहुत करीब होती है। अब मेरे अल्लाह की रहमत कितनी करीब है, कितनी करीब है। मैं और आप तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हैं। हमारे से पहली उम्मतों के बारे में भी मेरे अल्लाह की रहमत इतनी करीब हुआ करती थी। ये इंसान से गुनाह हो जाना बईद नहीं, गुनाह हो जाता है इंसान से। अब गुनाह पे डट जाना ये काम गलत है। अगर इंसान से गुनाह हो गया, अपने रब की बारगाह में आ जाए, मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरे बंदे तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे माफ़ करने में देर नहीं हो सकती। गलती किससे नहीं हो जाती? इंसान है ही गलती का पुतला है, निस्यान है। मासूम अनिल ख़ता अंबिया की ज़ात है, महफूज अनिल ख़ता सहाबा की ज़ात है। मैं और आप तो गलतियों के पुतले हैं, गलतियां हो जाती हैं इंसान से। अगर ख़ता कर बैठे, अगर कोई गलती हो जाए तो आके मेरे रब की बारगाह में बैठ जाए, मेरे अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। अब इस पे बात सुनाता हूँ। रहमत की बात चली, अशरा भी मग़फ़रत का अशरा, इसके अंदर मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को माफ़ फरमाते हैं। अब बंदा आए से ही मेरे अल्लाह की बारगाह में, मेरे अल्लाह फरमाते हैं मेरे माफ़ करने में देर नहीं होगी। वैसे ही रहमतों वाला महीना चल रहा है तो मेरे अल्लाह की रहमत को जोश आना ही आना है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पे ये वाक़या सुनाया, वही के ज़रिए बताया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल के अंदर एक गुनाहगार था, इतना गुनाहगार था, इतना गुनाहगार था, नाफरमान था। बनी इसराइल वालों को, मोहल्ले वाले, बस्ती वालों को पता चला कि ये बंदा इतना गुनहगार है। वो इससे तंग आ गए, तंग आके उन्होंने अपने मोहल्ले बस्ती से इसको निकाल दिया। अब वो अपनी बस्ती से निकला, बाहर इलाके जंगल में रहने लग पड़ा। जितनी देर अपने पास गुजारा हो सका था वो करता रहा, लेकिन जब अपना गुजारा भी ख़त्म हुआ, खाना पीना भी ख़त्म हुआ, बेबसी की ज़िंदगी गुजारने लगा, अपने भी छोड़ के चले गए। जंगल में बैठा तरस रहा है प्यास को, आसमान की तरफ निगाह उठाता है, पहले अपने दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अकेला तने तनहा जंगल में पड़ा हुआ आसमान की तरफ निगाह उठाकर क्या कहता है, या मल्ला तज़ुर्रुहु ज़ुनूब वला तनकुसुहुल मग़फ़िरा, ऐ वो ज़ात के जो मुझे माफ़ कर दे उसके माफ़ करने में कोई रुबूबियत में फ़र्क नहीं पड़ता। ऐ वो ज़ात जो मुझे माफ़ कर दे, उस माफ़ करने से उसकी रुबूबियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐ वो ज़ात के जो मुझे अगर सज़ा दे तो उसकी रुबूबियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐ वो ज़ात तू मुझे माफ़ कर दे, आज मुझे सब छोड़ के चले गए, तू ना मुझे छोड़ना। आज मेरे अपने भी मुझे छोड़ के चले गए, तू ना मुझे छोड़ना। अब ये बातें कहता हुआ, ये ज़ुबान से अल्फाज कहता हुआ उसकी रूह परवाज़ कर गई, दुनिया से चला गया। वक़्त के पैगम्बर मूसा
السلام پہ اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، موسیٰ میرا دوست، موسیٰ میرا دوست جنگل کے اندر مرا ہوا ہے، جنگل میں فوت ہوا ہے، جنگل میں اس کی روح نکلی ہے، اپنے ان لوگوں سے کہو، بستی والوں سے کہو، ماننے والوں سے کہو میرے ولی کا، میرے دوست کے جنازے میں شامل ہو، جاؤ موسیٰ اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور ان بستی والوں سے کہہ دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں کو بتایا، بستی والے سارے جلدی سے چلے، اللہ کا ولی فوت ہو گیا، اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا، دوڑے ہوئے آئے، جب بستی والوں نے آ کے سامنے دیکھا تو وہی نافرمان پڑا ہوا تھا، وہی نافرمان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بستی والے کہنے لگے آپ تو یہ کہہ رہے تھے یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اس کو تو ہم نے ہی بستی سے نکالا تھا، یہ تو گنہگار تھا، یہ اس رب کی نافرمانی کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہوئے، میرے رب سے راز و نیاز کی، اے اللہ یہ بستی والے کہہ رہے ہیں یہ نافرمان ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے۔ اللہ رب فرمانے لگے موسیٰ یہ بستی والے بھی سچ کہہ رہے ہیں، تو بھی سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس نے مرتے وقت میرے سے توبہ ایسی کی ہے، اس نے مرتے وقت مجھ سے توبہ ایسی کی ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے اگر یہ کل کائنات کے لیے معافی مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ وہ تو معاف کرنے پہ تیار ہے، ہم اس کے در پہ آتے ہی نہیں، ہم اس سے مانگتے ہی نہیں، ہم آئے تو صحیح اس آنکھ سے، اس آنکھ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس آنکھ سے ایک قطرہ نکلا میرے رب کے خوف سے کہ اے اللہ میں قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں، میں تمہیں حساب نہیں دے سکتا، آنکھوں سے میرے رب کے خوف سے قطرہ نکل گیا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے۔ اب میرے محبوب نے فرمایا کہ جہنم کی اللہ رب العزت 69 گنا آگ زیادہ اس کو بجھانے کے لیے قطرے کو کافی کرتے۔ اللہ کے خوف سے بندہ روئے تو صحیح، اس کو منائے تو صحیح، وہ تو ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف تھا، حجاج بن یوسف صحابہ کا قاتل ہے، بات رحمت پہ چلی ہے، صحابہ کا قاتل ہے، صحابہ کو شہید کیا اس نے۔ آخری وقت آیا نا تو ماں نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور پیار کر رہی ہے، اور ماں کہتی ہے بیٹا تو نے تو صحابہ کو شہید کیا ہے، اللہ تیرے ساتھ بڑا تجھے جہنم میں ڈالے گا، اللہ بڑا تو نے غلط کام کیے ہیں، تیرا کیا بنے گا؟ جب یہ بات سن رہا تھا نا حجاج، آنکھیں اٹھائیں، ماں کی طرف دیکھا، کہا ماں اگر میرا رب یہ فیصلہ کرے، اے حجاج کی ماں حجاج کا فیصلہ تیرے حق میں ہے، جیسے تو چاہے اپنے بیٹے کا فیصلہ کر لے، تو کیا کرے گی؟ ماں تھی نا، کہنے لگی حجاج بیٹا ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں تمہیں دوزخ میں تو نہیں ڈالے گی نا، ماں تو تمہیں جنت میں بھیجے گی۔ حجاج رحمت کی بات کر رہا ہوں، حجاج کہنے لگا ماں تو دنیا کی ماں ہو کہ اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتی، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو دوزخ میں ڈال دے۔ بڑا بات چل رہی تھی رحمت کی۔ اللہ رب العزت بڑی جلدی مان جاتے ہیں، بڑی جلدی مان جاتے ہیں۔ انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ ہونے پہ ڈٹ جانا نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، معاف کرنے میں دیر نہیں ہے، ہم تمہیں معاف کریں گے۔ رمضان کا مہینہ، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام 40 سال یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ رہے ہیں۔ باپ اور بیٹے کی جدائی ہوئی، 32 سال باپ بیٹے کی آپس میں جدائی رہی۔ جدائی کے بعد جب اللہ کے حکم سے یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف کو ملے نا، ملاقات ہوئی، جب مصر کے دربار میں پہنچ کے بیٹے کو سامنے دیکھا نا یعقوب علیہ السلام نے، تو بیٹے کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھے، پھر بیٹے کو دیکھا، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھے تیسری مرتبہ، پھر دیکھا، پھر گر گئے۔ جبرائیل سے رہا نہ گیا، جبرائیل میرے اللہ سے عرض کرنے لگے یا اللہ اتنی محبت کہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے اور گر جاتا ہے، دیکھتا اور گر جاتا ہے۔ اب میرے رب کی رحمت کو بھی جوش آیا، اللہ فرمانے کے جبرائیل یہ تو محبت کچھ بھی نہیں ہے جو یعقوب یوسف سے کر رہا ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جو اتنی محبت کرنے والا اللہ
جو اتنی محبت کرنے والے اللہ کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے بندوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے عیبوں کو چھپائے گا، من سترہ اللہ یوم القیامہ، جو میرے بندوں کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں کو چھپا دے۔ یہ کچھ بات چھوٹی تو نہیں، رحمت کی بات چل رہی ہے۔ میرا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے پہ تیار بیٹھا ہوا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے سارے کام سب کے بغیر ہو جائیں اور سب کے سارے کام اس کے بغیر نہ ہو، اس کو بے نیاز کہا جاتا ہے۔ جیسے کافر کے بارے میں مشہور ہے، کافر نے اپنے بت بنایا ہوا تھا، عرصہ دراز سے اس کو پکار رہا تھا، سامنے اس کے بیٹھتا، یا سنم کہہ کے پکارتا رہتا، ایک عرصے تک اس کو پکارا، لیکن اس کی فریاد کو کوئی آگے سے آواز کہاں سے آتی ہے، آواز اس کی فریاد کو کوئی نہ آیا۔ ایک مرتبہ اونگ کے اندر نیند کی حالت میں زبان سے نکل گیا یا سمد، فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی، او میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے تعجب سے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ ایک عرصے تک وہ اس بت کو پکارتا رہا ہے اور بت سے جواب نہ آیا، آج اس نے اونگ کی حالت میں، نیند کی حالت میں، بیداری کی عالم میں نہیں، نیند کی حالت میں آپ کو پکارا، آپ نے فوراً جواب دے دیا۔ میرے اللہ رب العزت فرمانے لگے، اگر میرے فرشتوں آج میں بھی جواب نہ دیتا، اتنے عرصے سے وہ اس کو پکار رہا تھا، وہاں سے تو جواب نہ آیا، آج اگر میں بھی جواب نہیں دیتا تو بتاؤ میرے اس میں کیا فرق رہ جاتا۔ وہ کافر کو، بت کو پکار رہا تھا، عرصہ دراز 70-80 سال اس نے پکارا، ایک مرتبہ اونگ کے اندر آ کے میرے رب کو پکارا، میرے رب اس کی فریاد کو سننے کے لیے۔ اور ہم تو ہے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیا ہماری فریاد کو سننے کے لیے اللہ نہیں آئے گا؟ کیا اگر ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا میرا اللہ معاف۔ اللہ تو قارون کو معاف کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی، واقعہ تھوڑا تفصیل سے سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، نام منور تھا، قارون اس کا نام پڑا تھا۔ خزانہ اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اتنا خزانہ تھا کہ ایک پوری جماعت خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ یہ قارون نام خزانے کی وجہ سے اس کا پڑا، منور نام تھا اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا، چچا زاد بھائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیا کرتے، یہ دعوت سنا کرتا۔ ان کی شریعت کے اندر اب زکوٰۃ کا حکم آیا، تو جب ان قارون نے سنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، جب اس نے سنا تو اس کو غصہ ہے اس بات پہ کہ موسیٰ ہمارے سے پیسے بھی مانگے گا۔ موسیٰ کا رب پیسے بھی مانگنے لگا۔ اب اس کو ایک شرارت سوجی۔ شرارت کیا سوجی؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، موسیٰ میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں، میں لوگوں کی دعوت کروں، وہاں پہ آپ آ کر لوگوں کو تبلیغ کریں۔ اگر موسیٰ بڑے خوش ہوئے اس بات پہ، فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے تم لوگوں کو جمع کرنا، میں آؤں گا۔ لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اس نے پہلے ایک عورت کو تیار کیا، اس عورت کو پیسے دیے اور کہا میں موسیٰ سے پوچھوں گا، وہاں پہ تو ہاں کہہ دینا، تو کہنا موسیٰ نے میرے سے منہ کالا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے محفل کے اندر، لوگ سارے موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی، دعوت دیتے گئے، بتاتے گئے اللہ کے حکام، بتاتے زنا پہ پہنچے، زنا کی سزا بتائی۔ قارون کھڑا ہوا، کہنے لگا موسیٰ یہ زنا کی سزا پھر بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بتائی، کہا کہ اگر آپ کریں تو آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے ڈر، میں رب کا نبی ہوں، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں آپ بتائیں، اگر آپ سے بھی ہو جائے تو آپ کے لیے بھی یہی سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہاں اگر میرے سے بھی ہو جائے تو میری بھی یہی سزا ہے۔ محفل ساری بیٹھی، لوگ سارے بیٹھے اس بات کو سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا سب گواہ بن جاؤ،
قارون نے کہا تم سارے گواہ بنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ اس عورت سے منہ کالا کیا ہے، عورت کو سامنے لایا گیا، سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، کہا میں تمہیں اپنے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں مجھے سچ بتا، کیا موسیٰ نے تیرے سے منہ کالا کیا ہے؟ جب یہ بات سننی تھی عورت کانپنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی اگر تم مجھے رب کی قسم نہ دیتا تو میں کبھی نہ بتاتی۔ اس قارون نے مجھے پیسے دے کے یہ کام کرنے پہ مجبور کیا کہ موسیٰ پہ تہمت لگائی جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، لوگوں نے بھی سن لیا، موسیٰ علیہ السلام پاک دامن تھے، جب سنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی، یا اللہ جلالی طبیعت کے تھے، یا اللہ یہ قارون میرے پہ تہمت لگا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ میں اس کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ 20واں پارہ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیسی سزا دینا چاہتے ہو؟ اے اللہ اس کو زمین میں دنسانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں زمین کو تیرے تابع کرتا ہوں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا زمین قارون کو پکڑ، زمین نے قارون کو پاؤں تک پکڑا۔ قارون زبان سے کہنے لگا موسیٰ میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، موسیٰ میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں زمین سے کہا اور پکڑ، زمین نے گھٹنوں تک پکڑا۔ قارون رو رہا موسیٰ میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، موسیٰ میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں زمین سے کہا اور پکڑ، زمین نے پیٹ تک پکڑا۔ اب پھر کہہ رہا موسیٰ میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، غصے میں فرمایا اور پکڑ، زمین نے گردن تک پکڑ لیا۔ اب پھر یہ رو رہا موسیٰ میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام غصے میں فرمایا اور پکڑو۔ جیسے ہی پکڑا زمین کے نیچے ہوا، زمین برابر ہو گئی، اب وہ نیچے دنسا گیا۔ اب میرے رب کی رحمت کو جوش آیا، اللہ رب نے فرمانے لگے موسیٰ اتنی دیر تجھے پکارتا رہا، اتنی مرتبہ تجھ سے اس نے کہا مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے ایک مرتبہ بھی زبان سے کہتا ہے میرے ربا میرے کو معافی دے دے، میں اللہ کہ تمہیں معاف کر دے، ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا میں اس کو معاف کر دیتا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا امتی تھا، میرے رب اس پہ رحمت کرنے پہ تیار ہو گیا۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، جو میرے اور آپ کے لیے عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے کی دعا محبوب کی، حج کے موقع پہ 5 گھنٹے میرے اور آپ کے لیے روتے رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی اپنے لیے مانگ رہا ہوگا، نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام اللہ سے التجا نہیں کریں گے، نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ حضرت یعقوب، یوسف، اسماعیل، یوسف سارے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نفسی۔ یا اللہ میں اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ ساری ہر طرف صدا نفسی نفسی کی ہوگی، ایک علیحدہ ہی صدا لگی ہوگی، ایک طرف علیحدہ سے آواز آ رہی ہوگی۔ آواز کیا ہوگی؟ ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ آج ہم اسی نبی کی سنتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ 9 مرتبہ میرے محبوب کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، 9 مرتبہ آیا، سارے گرمی کے روزے آئے ہیں، ایک روزہ بھی مہینہ بھی سردی کا نہیں آیا۔ کائنات کے سردار نے امت کو درس دیا، او میرے بندو، او میری امت، روز رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لینا، اور اس کا اجر اللہ رب العزت تمہیں خود عطا کرے گا، اس کا اجر اللہ رب العزت تمہیں خود عطا کرے گا۔ قربان جاؤں، میرے محبوب علیہ السلام کو پتا تھا، میں اپنی امت کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام کو پتا تھا یہ اتنے کام نہیں کر سکتی، یہ اتنے قابل نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام پہلے ہی میرے اللہ سے دعائیں کر کے چلے گئے۔ آپ تشریف فرما تھے، جبرائیل آئے، میرے محبوب علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کا چہرہ غمزدہ تھا، آپ نے دیکھا او جبرائیل آج کچھ پریشان لگ رہے ہو، آج کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ کچھ نہ پوچھئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل بتا تو صحیح کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے مجھے جہنم کا دیدار کروایا، میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ رب العزت نے جہنم کے 7 طبقے بنائے۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے جہنم کا وزٹ کیا، پھر سب سے نچلے طبقہ میں نے دیکھا، وہاں پہ قرآن کا فیصلہ، وہاں پہ اللہ رب العزت منافقوں کو، جہنم کے 7 درجے ہیں، آخر والے سب سے آخر والے نچلے درجے میں اللہ رب العزت منافقوں کو ڈالے گا، جن کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ان
المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ رب العزت جہنم سے سب سے نچلے طبقے میں ان منافقوں کو رکھے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پھر چھٹے میں کون ہوں گے؟ یا رسول اللہ چھٹے میں اللہ مشرکوں کو رکھے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہوگا، اللہ رب العزت جہنم کے چھٹے طبقے میں ان کو رکھے گا۔ اچھا جبرائیل بھی پانچویں میں بتا کہ ان کو رکھے گا، یا رسول اللہ پانچویں میں اللہ رب العزت آگ کی پوجا کرنے والوں کو رکھے گا۔ اچھا پھر چوتھے میں بتا یا رسول اللہ چوتھے کے اندر اللہ صابیوں کو رکھے گا۔ اچھا پھر تیسرے میں بتا تیسرے میں اللہ یہودیوں کو رکھے گا۔ اچھا دوسرے میں بتا دوسرے میں اللہ عیسائیوں کو رکھے گا۔ پہلے میں بتا جبرائیل خاموش ہو گئے، جبرائیل خاموش ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل پہلے میں تو بتا، باقی تو سارے تو نے بتا ہی دیے، پہلے بھی تو بتا۔ جبرائیل نہیں بولتے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کے سامنے آپ کو بتاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل بتا تو صحیح۔ اب جبرائیل بولے، عرض کی یا رسول اللہ جہنم کے سب سے پہلے طبقے میں اللہ رب العزت آپ کی امت کے نافرمانوں کو ڈالے گا۔ جب یہ بات سنی تھی میرے محبوب علیہ السلام چہرہ غمزدہ ہو گیا، آپ رونے لگ پڑے۔ جبرائیل چلے گئے، اس نبی کو دعائیں دو۔ اگر میرے محبوب ہمارے لیے دعا نہ کر کے گئے ہوتے تو کب کی اللہ رب العزت ہماری شکلیں مسخ کر دیتا۔ پہلی قومیں ایک گناہ کرتی تھیں، ایک گناہ اللہ رب العزت پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دیتے تھے۔ پہلی قوموں کے سارے گناہ ہماری اس قوم میں پائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا کہ میرے محبوب کی پیچھے دعا ہے۔ اگر دعا نہ ہوتی تو کب کا اللہ فقلنا پہلا بارہ فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے سب کی شکلوں رات کو سوئے انسان تھے، صبح اٹھے اللہ نے سب کو بندر و خنزیر بنا دیا تھا۔ یہ تو میرے محبوب کی دعا ہے پیچھے۔ اب سنیں جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، میرے محبوب علیہ السلام رونے لگ پڑے۔ آپ علیہ السلام 3 دن یہ وقت گزرا، 3 دن کا، آپ اپنے حجرے سے نکلتے، مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے، کسی سے بات نہیں کرتے، خاموشی سے واپس چلے جاتے۔ نماز پڑھاتے، کسی سے بات نہیں کرتے، خاموشی سے واپس چلے جاتے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، 3 دن کا یہ عرصہ گزر گیا، 3 دن گزرے، کوئی بات نہیں ہو رہی۔ صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، صدیق اکبر دروازے پہ آپ علیہ السلام کے گئے، حجرہ مبارک پہ گئے، دستک دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سلام پیش کیا، کہا میں آنے کی اجازت چاہتا ہوں، اندر سے جواب نہیں آیا۔ ابوبکر صدیق تھوڑی دیر انتظار کیا، واپس چلے گئے، جا کے عمر سے کہا عمر میں تو اجازت مانگتا رہا، مجھے اجازت نہیں ملی، تم چلو شاید تمہیں اجازت مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پہ آئے، دستک دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، لبیک یا عمر، یا رسول اللہ میں سلامتی بھیجتا ہوں، میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں، میں عمر ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ اب اسی طرح وہ بھی چلے گئے، بڑے غمزدہ تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ایسے نہ کریں کہ سلمان سے کہتے ہیں، سلمان فارسی کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ چلو سلمان سے کہتے ہیں کہ سلمان تو جا، نبی علیہ السلام شاید تمہیں اجازت دے دیں۔ سلمان آنے لگے، سلمان دروازے پہ پہنچے، اجازت نہ ملی۔ انہوں نے بھی اسی طرح سوال کیا، محبوب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ اب سلمان سمجھ گئے کہ یہ دروازہ کیسے کھلے گا۔ سلمان حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی سے کہا، حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ دروازہ کیسے کھلے گا۔ فوراً دوڑتے وہ گھر میں گئے، حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے، فاطمہ جلدی کر میرے محبوب کے پاس چل، میرے محبوب 3 دن ہو گئے ہیں کسی سے بات نہیں کر رہے، آپ اپنے حجرے میں ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بڑے غمزدہ ہیں، چل نبی علیہ السلام کے پاس، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا جنت کے اندر میرے گھر کے سامنے فاطمہ کا گھر ہوگا۔ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب جنتی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، جنتی اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہوں گے، اچانک سے جنت میں سورج نہیں ہوگا لیکن روشنی ہوگی، اچانک سے نور پھیلے گا،
अचानक से नूर फैलेगा, सारे इस नूर की तरफ देखेंगे, उस नूर से खुशबू आ रही होगी, सारे तजस्सुस से पूछेंगे ये खुशबू कहाँ से आ रही, ये नूर कहाँ से निकला। अब लिखा है रिवायात में कि हदीस में आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया पूछने वाले फरिश्तों से जब पूछा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे ये अली और फातिमा अपने घर में बैठे किसी बात पर मुस्कुराए हैं, मुस्कुराने पर अल्लाह ने नूर पैदा कर दिया। फातिमा से सलमान हज़रत अली ने कहा, हज़रत अली हज़रत फातिमा से जब कहा, हज़रत फातिमा आप उठी, आई मेरे नबी अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारक पे दस्तक दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जैसे ही मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ सुनी, बेटी थी ना, शान में थोड़ी सी पहले बयान कर चुका, नबी अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला, मुसल्ले पे आप बैठे हुए हैं, फातिमा मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठी, रोने लगी अपने बाबा की हालत को देखकर। कहा बाबा जान क्या बात है, मुझे बता रहे थे अली के 3 दिन से आप मस्जिद में जाते हैं, हुजरे में आ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम रोने लगे, आपने पिछला सारा वाक़या सुनाया कि जिब्राइल मेरे पास आया था, जिब्राइल ने मुझे ये कहा था फातिमा बेटी मैं क्यों ना रो, अल्लाह ने मेरी उम्मत को जहन्नम में डालना है, मेरे और आपके लिए तड़पे हैं ना, मेरे और आपके लिए रोए हैं ना, मेरी उम्मत को अल्लाह ने दोज़ख में डालना है। फिर रोने लगे, फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए, काफ़ी देर लंबा सजदा किया। फातिमा कहती मैं पास बैठी हुई, मेरे रब की रहमत को जोश आया, जिब्राइल जी रब्बे जलील जाना जरा मेरे महबूब के पास जल्दी जा, मेरे महबूब को रोते वो 3 दिन हो गए हैं। अल्लाह तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आंसुओं की भी कदर करता है ना, अल्लाह मेरे महबूब सोए होते तो अल्लाह कस्में उठाना शुरू कर देता है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम चल रहे होते तो अल्लाह कस्में उठाना शुरू कर देता है, बालों की मेरे महबूब की अल्लाह ने कस्में उठाई हैं। बहरा जिब्राइल जी रब्बे जलील जाना मेरे महबूब के पास जल्दी जा, मेरे महबूब रो रहे थे, जिब्राइल आए, फातिमा कहती है मेरे बाबा पे वही के आसार शुरू हुए, मैं पीछे हट गई, वही मुकम्मल हुई, महबूब अलैहिस्सलाम ने चेहरा हटाया, चेहरा खुशगवार था, मुस्कुरा रहे थे। फातिमा ने पूछा बाबा जान क्या हुआ, बाबा जान फरमाने लगे बेटी फातिमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इख्तियार दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इख्तियार दिया है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तो गम न कर, कुरान पाक से ज़ुहा की आखिरी आयत वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, मेरे महबूब तो परेशान हो, क़यामत के दिन जैसे आप चाहेंगे आपका रब वैसे आपको राजी कर देगा। मेरे और आपके लिए था ना, मेरे और आपके लिए तड़पे थे ना, उम्मत के लिए तड़पे थे ना। इस सीने से मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी आवाज़ आती है जैसे हंडिया उबलती है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कई दफ़ा ऐसे हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के सीने से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे हंडिया से उबलने की आवाज़ आती है। नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत का दर्द था। आखिरी वक़्त में जो वो ऐसा वक़्त होता है कि इंसान किसी की नहीं होती, जब दुनिया से जा रहा हो, आखिरी बातें जो करता है वो उसकी आखिरी अटल फैसले होते हैं, और उस वक्त झूठ बोलना तो तसव्वुर की बात ही नहीं होती। महबूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त भी जब आया, मौत का फरिश्ता दरवाजे पे पहुंचा, ये वो मौत का फरिश्ता है जिसने आज तक किसी से इजाज़त नहीं मांगी, ये वो मौत का फरिश्ता है जिसने आज तक किसी से इजाज़त नहीं मांगी। दरवाजे पे दस्तक दी है मौत के फरिश्ते ने, सईदा फातिमा मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठी हुई है, हज़रत फातिमा ने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पे कोई नहीं है, फिर दस्तक हुई है, फिर फातिमा ने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पे कोई नहीं है। अब मेरे महबूब ने फरमाया बेटी तू चली जा, आज ये वो आया जिसने कभी किसी से इजाज़त नहीं मांगी, आज वो आया जिसने कभी किसी से इजाज़त नहीं मांगी। दरवाज़ा खोला गया, मौत का फरिश्ता अंदर आया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे महबूब को सलाम किया, फरमाया कायनात के अंदर आप वाहिद हस्ती हैं जिसको मेरे अल्लाह ने कहा कि जाके पहले सबसे पहले इजाज़त मांगना। कायनात में आप वाहिद हस्ती हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझे कहा कि जाके पहले सलाम पेश करना, बाकी बात बाद में कर। मौत का फरिश्ता किसी से सलाम नहीं करता, वाहिद हस्ती कायनात में। 7वां पारा अल्लाह फरमाते वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, अगर कायनात के अंदर हमने किसी को जिंदा रखना होता तो सबसे पहले हस्ती मेरे महबूब आप थे, हमने आपको अपने पास बुला लिया तो ये किस खेत की बुली।
وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ بہر بات سنا تھا، اللہ کی رحمت پہ درمیان میں یہ باتیں آ گئیں۔ عرض کر رہا تھا رمضان کا مہینہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، انسان اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ ارے اکیلے بیٹھ کے ایک مرتبہ روئے تو صحیح، رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل ہی بنا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ میرے محبوب نے جب یہ بیان کیا، حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے رونا نہیں آتا۔ آپ نے عمر اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل ہی بنا لے، اللہ کو شکل سے ہی بڑا پیار۔ بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، عصا ہاتھ میں پکڑ کے جوبہ پہن کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نقل اتارا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا وہ لوگوں کو جمع کرتا، ہاتھ میں عصا پکڑتا اور جوبہ پہن لیتا، لوگوں کو واعظ کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا تو کو غصہ آیا، وہ میری نقل اتارا ہے، اس کو پکڑنا چاہا، وہ بھاگ گیا۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام پہ، موسیٰ اس کو کچھ نہ کہنا، یا اللہ یہ میری نقل اتار ہے، میرے بارے میں ایسے کر رہا ہے۔ اللہ فرمایا موسیٰ اگرچہ نقل اتارا، اتار تو تیری ہی ہے، اور نقل تو اتار کے دیکھیں، اللہ اصل بھی کامیاب کر دے گا، اللہ اصل بھی دے گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا رمضان کا مہینہ پتہ نہیں قسمت میں نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ دوسرا عشرہ بھی لگ گیا، پہلا عشرہ چلا گیا، آگے اگلی مرتبہ ہم دیکھیں نا ہمارے میں کتنے جو پہلے موجود تھے جن کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا، اگلی مرتبہ پتہ نصیب ہونا ہو۔ ابھی جو ملا ہے موقع، اس کے اندر انسان غنیمت جانے، اس کے اندر کوشش کر کے میرے اللہ کو راضی کر لے، 2 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ التوبہ، اللہ سے دعا کرے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرے، یا اللہ میں نہیں کروں گا لیکن پھر بھی گناہ ہو جائے، میرے اللہ فرماتے اللہ تو عالم الغیب ہے نا، اللہ کو پتہ ہے، لیکن انسان ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ اور حدیث مبارکہ پھر سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بندے اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر دے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کو بھر دے، اتنے گناہ کر، شمال سے لے کے مشرق تک، مشرق سے مغرب تک سارا بھر دے، شمال سے جنوب سارا بھر دے، زمین و آسمان کے خلاف و گناہوں سے بھر دے۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی علیہ السلام کے آخری امتی تک بھی آ جائے تب اتنے گناہ نہیں ہو سکتے۔ زمین سے آسمان کا، میں بادل کا نہیں، یہ بادل ہے، اس سے اوپر آسمان ہے، کوسوں دور، بادل کا کہہ آسمان کا کہہ رہا ہوں، زمین سے لے کے آسمان تک۔ حدیث مبارکہ میں نبی نے فرمایا اگر اتنے گناہ کرے آ کے میری بارگاہ میں سچے دل سے ایک مرتبہ کہ یا اللہ میں اپنے پچھلوں پہ معافی مانگتا ہوں مجھے معاف فرما، اللہ فرماتا ہے میں سارے بھی پڑھوں گا، لا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے، مجھے کسی کا خوف بھی نہیں ہے۔ انسان سچے دل سے اللہ سے مانگے تو صحیح۔ بہرحال میں صبح بھی عرض کر رہا تھا کوشش کر کے رمضان کے مہینے میں 1-2 مرتبہ تو لازمی اگر موقع مل جاتا صلاۃ التسبیح پڑھے۔ میں اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں، یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یہ گناہوں کا نماز ایسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ پتہ نہیں انسان کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتے، یہ کرام کاتبین سارے لکھنے ہیں، ان کو ہی پتہ ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ گناہوں کا کفارہ نماز بنے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔